उस तंगो तारीक जंगल में जहाँ यूं लगता था कि दरख्त भी सांस ले रहे हो। ईद की गहरी तारीखी छाई हुई थी और वो इस तारीखी में अंधाधुंध भागी जा रही थी। हाथों, बाजों और कमर पे आए जख्मों से खून बहा चला जा रहा था। पाँव में लगी चोट में दर्द की टीसें उठ रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने पाँव के जख्म को रुक कर देखा और वहीं पे बैठ जाना चाहा, मगर फिर से आते हुए इंसान नुमा भेड़िए उसे खौफजदा करने लगे। वो उसकी इज्जत के भूखे थे और उसे हर हाल में अपनी इज्जत बचानी थी। या अल्लाह, मेरी मदद कर। उसके मुंह से शिद्दत से जज्बात निकला था। आंखें पहले से ज्यादा बरसने लगी थी। आगे पीछे दाएं बाएं ताहत निगाह धुंध और तारीखी छाई थी। सर्दी बेहद बढ़ रही थी। उसका फटा हुआ गाउन उसने झुक कर देखा था। वो भी उसकी सर्दी को कंट्रोल नहीं कर रहा था। सर्दी की वजह से उसके तमाम जख्मों में खुजली और दर्द होने लगा था। भागते भागते उसकी टांगे भी जवाब देने लगी थी। उसने एक नज़र पीछे मुड़ के देखा। पीछे से अभी भी लाइट और लोगों को भागने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो फिर भी सबसे आगे थी। वो जानती थी कि अगर वो रुक गई तो वो लोग उस पर पहुंच जाएंगे और फिर उसका काम तमाम हो जाएगा। उसने जल्दी से एक बार फिर से अपने पाँव की चोट को नज़रअंदाज करते हुए आगे दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। टांगों में दर्द होने की वजह से अब टांगे बार बार लड़खड़ा रही थी। रुक जाओ लड़की, वरना अभी के अभी गोली मार दूंगा। जहां हो वहीं की वहीं रुक जाओ। पीछे से एक आवाज अपने कानों में पड़ती सुनाई दी। वो फिर भी भागती चली गई। वो नहीं रुकना चाहती थी। उसे अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। वो चाहती थी कि अगर ये इंसान उसे गोली मारता है तो मार दे और वो मर जाए, लेकिन उसकी इज्जत न जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। उसने रुक कर उन आवाजों को सुनना चाहा। उसकी सांस भी बेतरतीब हो चुकी थी। उसे साए साए करते इस जंगल में से अपनी सांसों की आवाज वाज़ेह सुनाई दे रही थी। और फिर पीछे से आने वाली फायरिंग की आवाज ने उसके कदम जैसे जकड़ लिए थे। उन लोगों ने मुझे मारने के लिए फायरिंग करना तो नहीं शुरू कर दी। उसने पीछे मुड़ के देखा और एक जिस्म में आगे छलांग लगाते हुए भागने लगी। अब वो अपने पाँव की चोट को बिल्कुल फरामोश कर गई थी। उसके पैर के अंगूठे में चोट लगी थी। अंगूठे का नाखून आधा उतर गया था और उससे खून बह रहा था, लेकिन वो अब भी उन सबको फरामोश करती हुई अपने वो पैर की एक एड़ी नीचे लगाती भागी जा रही थी। भले ही भागने में उसे मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि वो यहाँ से भाग जाएगी। एक बार फिर से उसका वही पाँव किसी चीज़ से टकराया। उसके जिस्म में एक दर्द की लहर दौड़ गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वैसे तो रात की तारीखी ईद की छाई थी, लेकिन जो वो गौर कर करके उन दरख्तों को देख रही थी, अब वो दरख्त भी उसकी आंखों से ओझल होने लगी थी। उसने एक दो कदम मजीद आगे बढ़ाए कि पीछे से किसी ने उसे पुकारा, रुक जाओ लड़की, वरना मेरी गोली चल जाएगी। उसका दिल एकदम से धड़क कर हलक में आ गया था। उसे यूं लगा जैसे मौत उसके सर पे आ खड़ी हो। मौत से कहीं ज्यादा डर उस वक्त उसे अपनी इज्जत का लग रहा था। कहीं उसकी इज्जत ही ना चली जाए। वो मरने को तो तरजीह दे सकती थी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती थी। पीछे मुड़ो। पीछे से हुक्म आया। वो फिर भी ना हिली। मैंने कहा पीछे मुड़ो। और वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी आंखों के सामने उसी पल अंधेरा छाने लगा। मुकाबिल के हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी ने आंखों को चुंधिया दिया था, लेकिन मुसलसल भागने रहने की वजह से वो थक चुकी थी। भूख भी उसे काफ़ी लग रही थी और दूसरे पाँव पे लगी उस चोट ने उसे मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले रखा था। डर से वो भुलक रही थी और उससे पहले कि वो सामने खड़े शख्स को देख पाती, एकदम से बेहोश होती नीचे गिर पड़ी थी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुआ तो सभी टीचर्स ने तमाम बच्चों को लाइनें बनाकर बस में बैठना शुरू किया और फिर आधे घंटे में ही सब अपने सफ़र पर रवा दवा थे। बस में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। बस की छत में रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी, जो एक के बाद एक जलती तो बेहद खूबसूरत लगती थी, बेहद पुरसुकून।
اچانک ہی ایک بچے نے تالیاں بجا کر گانا شروع کر دیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سبھی ٹیچرز، فیمیلز اور میلز بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور پھر ایک ایک کرتے سبھی بچے شغل میں شامل ہونے لگے تھے۔ حورین بھی ان سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ وہ مکمل طور پر درمیانی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ حجاب نے اس نے پہن رکھا تھا، چہرے پر ماسک تھا، گاؤن بھی پہن رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے اس کی خوبصورتی واضح ہو رہی تھی۔ تالیاں بجاتے بجاتے وہ بھی شگل میلے میں شامل ہو چکی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ بس چلتی ہوئی نہ جانے کب مین روڈ سے سنسان روڈ پر آ گئی تھی۔ سردی بے حد پڑ رہی تھی۔ بس کے شیشوں کے سامنے ان لوگوں نے پردے لٹکائے ہوئے تھے۔ جو اندھیرا بڑھ رہا تھا ویسے ویسے سردی بڑھ رہی تھی۔ اس کے سر پر حجاب کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سی اونی ٹوپی بھی تھی۔ بس اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ ڈرائیور کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتا، اور پھر مسکراتے ہوئے وہ بھی انجوائے کرتا ہوا اپنا دھیان ڈرائیونگ پر لگا دیتا۔ مری کے پہاڑوں کے تنگ راستوں سے ہوتے ہوئے وہ مین روڈ پر، اور پھر مین روڈ سے نہ جانے کب ان کی بس ان ویران روڈ پر آ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ان کا راستہ بھی تو ویران روڈ سے ہو کر گزرتا تھا، جس کے ارد گرد گھنے جنگلات تھے۔ سبھی لوگ خوشی خوشی ناچے گائے جا رہے تھے۔ ساری بس میں گانوں اور تالیوں کا شور تھا۔ تبھی بس ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سبھی نے ڈرائیور انکل کی جانب دیکھا۔ ڈرائیور انکل مکمل طور پر اپنی سیٹ میں دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے برابر والی سیٹ پر پرنسپل صاحب بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بالکل سامنے دیکھے جا رہے تھے۔ اندھیرا کافی ہو گیا تھا، اسی وجہ سے سامنے کھڑا شخص صحیح سے دکھ نہیں رہا تھا۔ پیچھے بیٹھے لوگوں کو تو بالکل نہیں دکھ رہا تھا، ہاں مگر ڈرائیور اور پرنسپل کو دکھائی دینے لگا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ آگے بڑھتے یا کچھ کرتے، ایک دم سے آوازیں ابھرنا شروع ہو گئی۔ دروازہ کھولو، خبردار کسی نے ہلنے کی کوشش بھی کی۔ وہ لوگ بندوقیں تانی بس کی ایک سائیڈ دروازہ کھولے اندر آنے لگے تھے۔ یہ بڑے بڑے قد و قامت والے موٹے موٹے انسان تھے، جنہوں نے اپنے چہرے کو نقابوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ شاید یہ لوگ یہاں کے ڈاکو تھے۔ پرنسپل صاحب اور ڈرائیور کے ارد گرد دو لوگ بندوقیں تانے کھڑی تھی۔ سبھی بچے ڈر سے سہم سے گئے تھے۔ رات کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ حورین نے اپنی طرف کے پردے کھسکایا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے کو اپنے سے سینے سے لگا لیا، کیونکہ وہ بچہ بہت چھوٹا تھا اور ڈر گیا تھا۔ جب سبھی لوگ خاموشی سے یوں ہی بیٹھے رہے اور ان سے ڈرتے رہے، تو تبھی ان میں سے ایک ڈاکو سبھی کو دیکھ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ سبھی لوگ ڈر کے مارے سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ تبھی وہ شخص آگے بڑھا اور حورین کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس بچے کو جھک کر دیکھنے لگا، اور وہ بچہ ڈر کر حورین میں چھپتا چلا گیا۔ سردار، میرے خیال سے وہی یہ بچہ ہے جس کا ہمیں آرڈر ملا ہے۔ فوراً سے پہلے ہمیں اسے اٹھا لینا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس شخص نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سبھی ڈاکو جو اس گاڑی میں داخل ہو چکے تھے، ان سبھی کی نظر اب اس بچے پہ پڑی تھی۔ نہیں نہیں میم، مجھے بچا لیں میم، یہ مجھے مار ڈالیں گی۔ وہ بچہ روتے ہوئے حورین میں چھپتا چلا گیا۔ دور ہٹو، کون ہو تم لوگ؟ ہمت کیسے ہوئی تم لوگوں کی اس بچے کو چھونے کی؟ سر، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ حورین کو جیسے سخت غصہ آیا تھا۔ جہاں سب لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، وہیں حورین کا دل بھی دھک دھک کر رہا تھا، لیکن اب وہ اس بچے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور حورین کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ ان کی کلاس انچارج تھی اور ان کے والدین سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ ان بچوں کو صحیح سلامت گھر پہنچائیں گے، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ سبھی ڈاکو ساری بس میں پھیلے سبھی لوگوں پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی شخص ان میں سے بات کرتا، ان میں سے ایک شخص نے اپنی بندوق کا الٹ چلایا اور کہا، خاموش ہو جو لڑکی، اور خبردار اگر کسی نے ہلنے جلنے کی کوشش کی، ان سب سے موبائل لے لو، اور ہاں ڈرائیور گاڑی آگے بڑھاؤ۔ ان کا شاید وہ سردار ہی تھا جس نے یہ آرڈر دیا تھا، اور اس کے آرڈر پر سبھی لوگ رپورٹ کی طرح بھاگ بھاگ کر کام کرنے لگی تھی۔ پہلے جو سبھی لوگ باہر کھڑے تھے، اب وہ بھی اندر آ گئے تھے۔ بچے جو پہلے ہنس کھیل رہے تھے، اب سبھی کی آنکھوں میں خوف کی وجہ سے آنسو ابھر آئے تھے۔ سبھی استادوں میں سے ایک استاد کے سر پر ایک ایک ڈاکو بندوق تانے کھڑا تھا۔ خوف و ہراس کی فضا ساری بس میں پھیل چکی تھی۔ ایک ڈاکو پرنسپل اور ڈرائیور کے سر پر موجود تھا۔
ڈرائیور کو جب یہ حکم ملا کہ گاڑی آگے بڑھائے تو وہ خاموشی سے پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے کہا گاڑی آگے بڑھاؤ، سردار جیسے ایک دم سے چلایا تھا۔ ڈرائیور نے چاروں نہ چار پرنسپل کے اشارے سے گاڑی آہستگی سے آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں بیٹھے ہر ایک شخص کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ یہ مری کے جنگلات میں سے گزرتے ہوئے ایک روڈ پر رواں دواں تھے۔ صبح برف باری ہوئی تھی، اسی وجہ سے ساری سڑک پر برف پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں مگر کوئی نہ کوئی گاڑی آتی جاتی تھی، اسی وجہ سے گاڑیوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی بھی اسی برفیلے راستے پر چل رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد سردار نے کہا کہ گاڑی یہاں پر روک دو، اور پھر وہ ساتھ ہی ساتھ اس بچے کی طرف جھکا تھا، لیکن اب کی بار حرین نے اپنا ہاتھ اس بچے کے سامنے کر دیا، یوں کہ وہ سردار کو اس طرف سے آنے سے روک رہی ہو۔ اور تبھی پیچھے سے ایک ڈاکو کی آواز آئی تھی، سردار ویسے یہ لڑکی بھی بڑی مست ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، ہمیں اس بچے کے ساتھ اس لڑکی کو بھی لے جانا ہوگا، کیا کہتے ہیں آپ؟ لے جائیں، آج پھر آپ کی رات رنگین ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے منہ سے نقاب اتارا ہوا تھا، لیکن اس کی بڑی بڑی مونچھیں حورین اور باقی تمام بچوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور پھر معنی خیز نگاہوں سے حورین کی جانب دیکھا۔ وہ ڈر چکی تھی، لیکن یہاں پر بس میں سبھی لوگوں کے سامنے اور سبھی لوگوں میں سے اس وقت سب سے زیادہ وہی بہادر لگ رہی تھی، وہی ان کے سامنے بول پا رہی تھی، ورنہ اتنے خوف کے عالم میں کوئی کیسے بول سکتا تھا۔ وہ اس ڈاکو کی بات پر اچھل پڑی تھی، سر آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ آپ انہیں روکتے کیوں نہیں؟ وہ ایک دم سے آگے بڑھ کر دیکھ کے چلائی تھی۔ سامنے بیٹھی پرنسپل صاحب کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ ان کے سر پر بھی ایک بندوق تنی ہوئی تھی، حتیٰ کہ یہاں بیٹھے ہر مرد کے سر پر ایک ایک بندوق تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور مزاحمت کرتی، اس بچے کو اٹھانے کی بجائے اس ڈاکو نے اسے اٹھایا تھا، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، جو ہماری راہ میں آتا ہے ہم اسے کچل کے رکھ دیتی ہیں، اور لڑکی تمہاری بات ہی الگ ہے، چلو لے چلو اسے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسرے ڈاکو کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے جیسے گرنے تک کی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سر خدا کے لیے مجھے بچائیں، نہیں کر سکتے آپ لوگ ایسا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں اسے؟ وہ میری رسپانسبلٹی ہے، آپ کو جو چیز چاہیے آپ مجھ سے جتنے پیسے لے سکتے ہیں، آپ کو جو چاہیے میں آپ لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، میری کولیگ کو چھوڑ دیجیے۔ پرنسپل صاحب پہلی بار گاڑی سے نکلے تھے اور غصے سے چلائے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا کریڈٹ کارڈ، موبائل، گاڑی کی چابیاں سب کچھ ان لوگوں کے سامنے کی تھی، لیکن اب کی بار تمام بندوقوں کا رخ پھر صرف پرنسپل کی جانب تھا اور کچھ بندوقوں کا رخ حورین کی جانب تھا۔ یہ پہلے ہی پل میں حورین کے ساتھ کیسی بازی الٹی تھی۔ وہ تو خوش تھی کہ وہ آزادی سے گھر جا رہی ہے، پہلی بار وہ گھر سے باہر نکلی تھی، اتنا انجوائے کیا تھا، اور اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا وہ جانتی تک نہیں تھی۔ ایک لمحے میں اسے سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ باہر بڑی قہر کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، اسے گھسیٹ کر باہر لے جایا گیا۔ باہر جاتے جاتے اس کا دوپٹہ بھی ایک سیٹ کے کیل سے ٹکرایا اور پھر وہیں رہ گیا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، گاڑی میں ہلچل مچ چکی تھی، بچے رو رو کر میم میم پکارے جا رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ہو جاتا وہ سردار ڈاکو اس کی جانب بڑھا۔ اس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے، سیاہ رات میں بھی اس شخص کے سیاہ کپڑے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھو پرنسپل صاحب، ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی، اگر کوئی ٹانگ اڑاتا ہے تو ہم اس کی ٹانگ توڑنے اور کاٹ پھینک دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لڑکی نے خاموش رہنا نہیں سیکھا، دیکھیے ہمارے معاملات میں بول رہی تھی، ہمارے کاموں میں رکاوٹ بن رہی تھی، ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے کام سے پہلے ہم اس کا کام ہی تمام کر دیں۔ رہی آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی کی بات، تو لے جائیے اپنے تمام بچوں اور ٹیچرز کو، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمیں بس یہی چاہیے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ پرنسپل صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا سر پھوڑ ڈالے، لیکن اگلے ہی لمحہ ہنستا ہوا ڈاکو بکے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، پرنسپل صاحب تم لوگوں کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر کے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم جانتے ہو نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور پھر تمام بندوقوں کا رخ اس بچوں کی جانب ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں ایسا کچھ مت کرنا، بچوں کو کچھ مت کرنا،
प्रिंसिपल साहब जैसे डर से गए थे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं पर उन बच्चों की थी। हुरैन भी चिल्लाई थी, सर बच्चों को कुछ मत होने दीजिए। और इससे पहले कि प्रिंसिपल साहब कुछ और कहते, वो लड़की का हाथ पकड़ते, उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगे। प्रिंसिपल साहब कुछ करना चाहते थे लेकिन उनके पास मोबाइल तक नहीं था। उन सबके मोबाइल वो डाकू ले चुके थे, लेकिन आखिर में बस से निकलते हुए डाकू में एक डाकू ने प्रिंसिपल साहब की जानिब शॉपर बढ़ाया था। प्रिंसिपल साहब ने ये शॉपर खोल के देखा तो वो जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ गए और जल्दी से ड्राइवर से कहा कि गाड़ी आगे बढ़ा दो। ड्राइवर कुछ कहे बगैर ही गाड़ी आगे बढ़ा गया था। दूसरी तरफ वो हुरैन को घसीटते हुए उस अंधेरे की जानिब ले जा रही थी। अंधेरे में एक दिया कहीं दूर से जलता हुआ दिखाई दे रहा था। ठंड वैसे ही बहुत थी। हुरैन का सारा जिस्म ठंड से सुन्न हो चुका था और अब वो घसीटे जा रही थी तो तमाम झाड़ियों से टकराते टकराते उसकी तमाम जिल्द जख्मी हो जा रही थी, लेकिन वो खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। प्रिंसिपल साहब, बच्चों और दूसरे असातिज़ा को उसकी आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई देती रहीं। हर एक की आंखों में आंसू थी। तमाम बच्चे डर चुके थे। वो लोग किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वहां से जल्द निकलना चाहते थे। प्रिंसिपल साहब ने अपनी जगह पर आकर बैठते हुए उस शॉपर को खोला और उसमें से एक मोबाइल निकाला। उसमें वो तमाम मोबाइल मौजूद थे जो असातिज़ा से लिए गए थे। हुरैन का मोबाइल भी उन्हीं में से एक था। प्रिंसिपल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने अपने मोबाइल को ऑन किया और फिर अगले ही लम्हे एक नंबर मिलाने लगे और फिर कुछ ही देर में वो पुरसुकून होकर बैठ गए थे। लेकिन अभी भी उन्हें फिक्र थी कि वो हुरैन के घर वालों को क्या जवाब देंगे। लेकिन जो भी था, वो हुरैन के लिए कुछ न कुछ कर चुके थे। उन्हें ये यकीन था कि हुरैन बहुत जल्द वापस आ जाएगी, लेकिन अभी भी उन्हें फिक्र हो रही थी कि कहीं वो लोग उसे नुकसान न पहुंचा दें। घसीटे घसीटे जा रही थी, उसने अपने हाथ पाँव को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वो उन लोगों के साथ हरगिज नहीं जाना चाहती थी। वो पहले बस से यूं ही उतर पड़ी थी और उन लोगों को बच्चों पर बंदूकें ताने देखकर वो बोली थी कि वो प्रिंसिपल साहब उन्हें कुछ ना होने दें। लेकिन उसने सोचा था कि वो जल्द ही इन लोगों से छुटकारा हासिल कर लेगी। वो यहाँ से भागी तो फिर भागती ही चली जाएगी। उसे बस वो स्कूल की रेस याद थी। वो स्कूल की रेस जिसमें वो तमाम लड़कियों से हमेशा जीत जाया करती थी और इतना तेज भागने पर उसे एक दो बार अवार्ड भी मिले थे। उससे ज़्यादा भले उसे और क्या चाहिए था। उसने बस ये सोचकर प्रिंसिपल साहब को बस में बैठने और जाने का कहा था। वो समझती थी कि वो इन सब लोगों से छुटकारा हासिल करके एक बार फिर से घर की तरफ भाग जाएगी, लेकिन बेसुध था। अब जब इस शख्स की महफूज गिरफ्त उसके हाथ पर पड़ी थी, वो भला कैसे इनसे छुटकारा हासिल कर सकती थी। उसने मदद के लिए उस जानिब देखा था जहां वो बस खड़ी थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ चुकी थी। बस के दूर जाते हुए रोशनी को वो काफ़ी देर तक देखती रही थी। क्या वो इतनी सस्ती थी? क्या वो लोग उसे ऐसे ही वीराने में छोड़ के जा सकते थे? उसे तो यूं लग रहा था जैसे प्रिंसिपल साहब कुछ न कुछ उसके लिए करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने तो कुछ भी नहीं किया था। प्रिंसिपल साहब तो दूर, किसी उस्तानी ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया था। वो अब क्या करेगी? सर्दी शदीद पड़ रही थी। पत्थरों की बनी रविश जो शायद नीचे की तरफ जा रही थी, उस पर वो घसीटती जा रही थी। मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। एक हाथ से उस हाथ को पकड़े हुए छुड़ाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ बेसुध हो रहा था। वो लोग उसे पथरीली रविश पर घसीटे जा रहे थे। खामोश रहो लड़की, वरना तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम हमारे सरदार को जानती नहीं हो। अपनी खुशी से हमारे साथ चलो, वरना अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उनमें से एक शख्स ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा था। रात की अंधेरी में वो शख्स उसे दिखाई तो ना दिया था, लेकिन हाँ, उसकी आवाज़, उसका गुस्सा, उसका लहजा वो महसूस कर चुकी थी। वो फिर भी मुसलसल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में आती हुई नुकीली झाड़ियाँ उसे जख्मी किए जा रही थी। कभी कभी वो पत्थरों को छूने के लिए हाथ नीचे कर लेती ताकि वो किसी चीज़ की मदद से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसका हाथ भी काफ़ी जख्मी हो गया था। वो लोग उसे घसीटते घसीटते एक जगह तक लाए थे। यहाँ रोशनी थी, ये रोशनी अंदर से आ रही थी। ये एक लाइटिन की रोशनी थी और वो एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वो शायद लकड़ी का छोटा सा घर था, शायद एक कमरा। कुछ हुरैन समझ ना पाई थी। उसे वो शख्स घसीटता हुआ अंदर लाया और फिर तकरीबन फेंकते हुए कहने लगा, बहुत जलील कर लिया तुमने लड़की, और मेरी अना का मसला बना लिया है। अब ये हो ही नहीं सकता जो चीज़ मेरे रास्ते में आए
میں اسے کاٹ کر پھینک نہ ڈالوں؟ بس، تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچائے گا، لیکن فی الحال مجھے کچھ کھانا ہے۔ فکر نہ کرو، تمہارے لیے بھی کھانا بھیج دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کوٹھڑی سے باہر آیا تھا۔ دروازہ اس نے بند کر دیا اور پھر اس کے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ شخص اسے گھسیٹتا رہا تھا اور نہ جانا کتنی ہی دیر وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اتنے زخم ہو گئے تھے، اس کا عبایا بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ اس کا دوپٹہ تو پہلے ہی بس میں گر گیا تھا۔ اس کے پاس فون بھی نہیں تھا۔ وہ تھک بھی بہت چکی تھی۔ بے سدھ ہو کر بول رہی تھی۔ لکڑی کے فرش پر ڈھہ سی گئی تھی۔ سردی سے وہ کانپ رہی تھی، لیکن دل کے عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ گھر والوں کو جب میں نہ ملی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ بابا جان، انہیں تو سب لوگ میرے خلاف کر دیں گے۔ اور تائی جان تو نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا باتیں کریں گے۔ میرے گھر والے میری باتوں پہ یقین بھی نہیں کریں گے۔ کتنی مشکل سے میں نے بابا سے اجازت لی تھی۔ اس کے دل نے ایک آہ ابھری تھی۔ یہ لوگ مجھے کیوں لائے ہیں؟ میں نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا ان لوگوں کے گھروں میں ماں بہنیں نہیں؟ مجھے یہ کیوں اتنا ذلیل کر رہی ہیں؟ میں نے اتنی مشکل سے گھر سے اجازت لی تھی، بچوں کے ساتھ ٹرپ پر آئی تھی۔ زندگی پہلی بار تو مجھے رنگین لگنے لگی تھی، پھر بھلا یہ کیا؟ زندگی کو زیب دیتا ہے کہ وہ میرے ساتھ یوں مذاق کرے۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیالات ابھرنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی ایک دھند کی طرح پھیلنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر دماغ پر کچھ روز پہلے ہونے والے واقعات گزرنے لگے۔ بابا، مجھے آپ پلیز جانے کی اجازت دے دیں۔ میرے سارے کولیگز چاہ رہے ہیں اور میں تو ایک کلاس کے انچارج بھی ہوں۔ بابا پلیز مان جائیں، میں نے آپ سے زندگی بھر میں کچھ نہیں مانگا، بس میں یہی اسکول ٹرپ پہ جانا چاہتی ہوں۔ بابا کے سامنے بیٹھی ارتجائیہ نظروں کے ساتھ انہیں دیکھتی ہوئی حورین اس وقت بابا کی بات کی منتظر تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی، التجا تھی اور وہ ڈر بھی تھا کہ نہ جانے بابا اسے کیا کہیں گے۔ حورین، میں نے تمہیں منع کیا ہے نا گھر سے باہر نکلنے سے؟ تمہیں نہیں پتا کہ جوان بیٹیوں کا گھر سے باہر رہنا کیسا خطرناک ہوتا ہے؟ ویسے بھی آج کل کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی بات آئے یا پھر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو۔ خاموشی سے اپنے گھر پہ بیٹھو۔ تمہیں اسکول میں جاب کرنے کی اجازت دی ہے نا میں نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر چیز میں اجازت مانگتی پھرو۔ تم اپنے آپ سے باہر ہی ہو جاؤ۔ تم اس ضد کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا اسکول بھی چھڑوا دوں گا۔ بابا کی یہ بات سن کر اس کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دو موتیوں کی طرح گرنے والے آنسو نکلے تھے اور گالوں سے ہوتے ہوئے بہتے چلے گئے تھے۔ بابا، ساری زندگی آپ سے میں نے کچھ نہیں مانگا۔ دادی جان کے پاس ہی رہی، ان کی توجہ حاصل کرتی رہی، آپ کی توجہ کے لیے ساری زندگی ترستی رہی، لیکن آپ نے ساری زندگی پیسے کمانے پہ لگا دی۔ تائی جان کے سر پہ آپ نے مجھے تھوپ دیا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب بھی تائی جان کی بات مانتی ہوں اور سر جھکاتی ہوں، لیکن اب جب میرا دل کر رہا ہے کہیں جانے کا تو آپ مجھے کیوں جانے نہیں دے رہے؟ بس پہلی اور آخری بار ہی تو کچھ مانگ رہی ہوں۔ آج سے 3 دن بعد رات کو ٹھیک 11 بجے میں واپس آ جاؤں گی۔ اگر میں 11 بجے واپس نہ آئی تو پھر آپ میرے ساتھ جو مرضی کر لیجیے گا بابا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اپنے والد کی جانب دیکھا تھا، جو اس وقت اخبار پڑھ رہی تھی۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ انہوں نے خاموشی سے نیچے رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، دروازے میں سے دادی کی آواز آئی۔ وہ دروازے سے اندر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہے شجاعت، تم کیوں بچے کو نہیں جانے دیتے؟ اسی کے ساتھ کہ سبھی لوگ جا رہے ہیں اور ٹیچرز کا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر بچے کا دل کر رہا ہے تو اسے جانے دو، کیوں روک رہے ہیں؟ پھر شادی کے بعد تو یہ دن آتے ہی نہیں، بچیاں تو پھر کہیں آ ہی نہیں سکتی۔ اپنا گھر بچے سنبھالنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ دادی جان کی ہمیشہ کی طرح شفیق سے مسکراہٹ اور مسکراتے ہوئے بات کرنا اس کے سامنے آیا تھا۔ اسے کچھ دلاسا ہوا تھا۔ لیکن اماں جان، آپ تو جانتی ہیں نا کہ روحان کو اس کا باہر جانا بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ تو اس کے اسکول میں جاب کرنے پہ بھی راضی نہیں تھا۔ اس کی خوشی کی خاطر میں نے اسے کہا کہ میری بیٹی اسکول میں پڑھانا چاہتی ہے تو پڑھائے گی، لیکن اب یہ گھر سے اتنا دور جائے گی تو کیا روحان آرام سے بیٹھے گا؟ میں نہیں چاہتا کہ پھر شادی کے بعد اس کی شادی شدہ زندگی میں کوئی درار پڑے، اس لیے یہ آرام سے گھر میں ہی بیٹھی رہے۔ انہوں نے اخبار بھی طے کر کے ٹیبل پہ رکھا تھا، لیکن دادی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بیٹا، اسے میں سنبھال لوں گی، تم فکر نہ کرو، بچے کو اجازت دے دو، کل صبح انہوں نے جانا ہے، یہ اسکول والوں کو بتا دے۔ وہ اب تم جانتے ہو کہ بچی بڑی ہو گئی ہے، اسکول میں پڑھاتی ہے، ٹیچرز کی جاب ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی بیٹی کو اسکول میں نوکری کی تو اجازت ہے لیکن بیٹی کو ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں۔
بیٹا اگر وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پہلی اور آخری بار تم سے کچھ مانگ رہی ہے اور جانے کی اجازت مانگ رہی ہے تو تم اسے جانے دو۔ دادی کی اس بات پر بابا نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے تیاری کرو، آج سوموار کا دن ہے، منگل بدھ اور جمعرات والے دن رات 11 بجے تم مجھے اسے گھر میں چاہیے، ورنہ پھر تم خود سمجھدار ہو۔ بابا نے یہ کہا تو وہ چمک اٹھی تھی، یہ تو وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ 11 بجے تک وہ واپس گھر پہنچ جائے گی، اور پھر وہ پیکنگ کرنے لگی اور پھر یہاں آ گئی تھی۔ کافی دن گھومنے پھرنے کے بعد آج جمعرات کا دن تھا، رات 11 بجے انہوں نے گھر پہنچ جانا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ ایک بار پھر سے وہ ہال میں لوٹ آئی تھی، اس کے جسم پہ پڑنے والی چوٹوں میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ کراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی، کافی دیر ہو چکی تھی، باہر سے گیدڑوں کی ہو ہا سنائی دے رہی تھی، لیکن اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اسے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے کھانا آیا ہوا تھا اور وہ ٹھنڈ کی وجہ سے سالن جم چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے خود کو سنبھالا اور پھر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا، یہ اس کی خوش قسمتی تھی، بھاگنے کے لیے موقع اس کے پاس تھا، لیکن اگلے ہی پل جب وہ دروازہ کھول کے آگے بڑھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہاں پر بھی ایک شخص بیٹھا تھا، لیکن وہ سو رہا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز جب حرین کے کانوں میں پڑی تو اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن اسے پھر بھی یقین نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص بھی انہیں لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک آنکھ سو رہی ہے اور دوسری آنکھ کھلی ہو۔ لڑکھڑاتی قدموں کے ساتھ باہر آئی، اس کے جسم میں بے انتہا درد تھا، درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس شخص کی کرسی سے بچتے بچاتے باہر نکلی۔ ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ وہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرائی تھی، اس کے پیر میں شدید تکلیف ہوئی اور وہاں اس کی چیخ نکلی تو وہ شخص جاگ گیا اور دور سے لائٹیں بھی اس طرف آئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اسے وہ لوگ دے چکے ہیں، لیکن اسے بھاگنا تھا، اپنی عزت بچانی تھی، اپنی جان بچانی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی اور بھاگتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ وہ پتھروں کی بنی روش سے درختوں میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا، جنگل نما یہ بڑے بڑے درخت، اوپر سے پڑتی سردی، اور پھر پیچھے بھاگتے ہوئے وہ لوگ۔ پیچھے سے اس نے کافی ساری آوازیں سنی، پکڑو اس لڑکی کو، وہ بچ کر جانے نہ پائے، اس نے ہمارا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے، لڑکی رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ ڈھیر ساری آوازیں ایک ساتھ مل کر اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن وہ بھاگتی جا رہی تھی، بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں ابھی جو چوٹ لگی تھی اس کی وجہ سے اسے بھاگنے میں تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ بھاگنے میں بہت ہی تیز تھی۔ بھاگتے بھاگتے نہ جانے وہ کہاں پہنچی تھی، نیچے سے اسے فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی۔ یقیناً ان لوگوں نے فائرنگ کر دی ہوگی، یقیناً وہ لوگ اب اسے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ تبھی اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، رک جاؤ لڑکی ورنہ گولی سے اڑا دوں گا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، اسے لگا وہ پکڑی گئی ہے، ایک بار پھر سے وہ لوگ اسے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ اس کے ماتھے پر لگے، تمام زخم ان میں سے خون بہہ رہا تھا، سردی کی وجہ سے وہ کانپی رہی تھی۔ وہ پیچھے مڑی، لیکن اگلے ہی پل اسے چکر آیا اور وہ لڑکھڑا کر سامنے کھڑا کوئی ڈاکو نہیں تھا، بلکہ ایس پی ولید خان تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیکھ پاتی سامنے والا کون ہے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ لڑکی اٹھو، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ یہ سب پوچھ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی تو اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ سر ہمیں لگتا ہے کہ اس کی حالت بہت ہی خراب ہے، ہمیں اسے اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، اٹھاؤ اسے، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا۔ وہ جلدی سے اسے اٹھا کر گاڑی تک لائے تھے۔ ان کی گاڑی کی پچھلی طرف وہ ڈاکو بیٹھے تھے، جن میں سے کچھ کو تو وہ لوگ موت کے گھاٹ اتار چکے تھے اور باقی بچنے والے وہ گرفتار ہو چکے تھے۔ اے ایس پی ولید خان نے ایک طائرانہ نظر ان لوگوں پہ ڈالی اور دوسری نظر اپنی گاڑی پہ ڈالی، اس گاڑی کے ڈرائیور کو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا کہا، جبکہ اس نے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سوئی ہوئی جسے وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، مجھے مت مارے، مجھے گھر جانے دے، میرے بابا میرے بارے میں پریشان ہوں گے، اگر میں وقت پر گھر نہ پہنچی تو وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ تڑپ کے اٹھ بیٹھی۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سارے منظر کو پہچاننے کی کوشش کی، لیکن وہ پہچان نہ پائی۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا، اس کوٹھی سے کہیں بڑا، جس لکڑی کی کوٹھی میں اسے پھینکا گیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگی تو بھاگتے بھاگتے وہ ایک جنگل میں بھی پہنچی تھی۔
اس کو چوٹ بھی لگی تھی۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، اس کے پاؤں پر ایک پٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ لگایا جہاں سے رات بھر خون بہہ رہا تھا۔ اب وہاں پر بھی پٹی تھی، ہاتھوں پر بھی بینڈیج لگی ہوئی تھی، لیکن جسم میں درد ہو رہا تھا۔ آنکھیں ایسے کھل گئی تھی جیسے کافی دیر وہ سوتی رہی ہو۔ اس نے دیکھا سائڈ ٹیبل پر ایک گھڑی پڑی تھی۔ اس نے اس گھڑی پہ ٹائم دیکھا، دن کے 9 بج رہے تھے۔ اس کا منہ حیرت کے مارے کھل گیا تھا۔ وہ اس بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا کمرہ، کمرے کی اس کھڑکی سے چھن چھن کے آتی ہوئی وہ سورج کی روشن کی کرنیں جنہیں پردہ روک رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے لگا دروازہ بند ہوگا، لیکن وہ دروازہ تو کھلتا ہی چلا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی وہ کسی سے ٹکرائی تھی، اور پھر ٹکرا کر وہ پیچھے ہٹی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک شفیق مسکراہٹ لیے ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی۔ اس عورت میں نہ جانے کیوں اسے دادی کا عکس دکھا تھا۔ دادی کی مسکراہٹ بھی بالکل ایسے ہی ہوا کرتی تھی، لیکن اگلے ہی پل اسے پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ رات تو ان گنڈوں سے پوچھا چھڑانے کے لیے بھاگ رہی تھی، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں آ گئی تھی؟ یہ عورت کون تھی؟ یہ گھر کس کا تھا؟ اسے لگا کہ شاید وہ لوگ اسے اپنے گھر لائے ہیں، اور یہاں پر شاید اسے کسی کوٹھی میں پھینک دیا گیا ہے۔ اس کا دل لرزنے لگا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی تھی۔ میں نے کہا کیسی ہو بیٹا؟ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ہاں، اب تو بخار بھی کافی ہلکا ہو چکا ہے۔ رات جب وہ تمہیں لایا تھا تو تمہیں بہت ہی بخار تھا، تمہیں زخم بھی بہت تھے۔ اب تو تم بہت ہی بہتر لگ رہی ہو، انہوں نے بڑی نرمی سے اس کے زخموں کا جائزہ لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا ایک ہاتھ اب اس کے کندھے پر تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی، یہ عورت کون تھی؟ تبھی وہ بولی، تمہاری قسمت اچھی تھی، تمہارے پرنسپل نے کال کی تھی اور اپنے موبائل پر لوکیشن آن کر کے کہیں پر موبائل چھوڑ دیا تھا۔ پھر ولید کو تمہارا سراغ ملا اور وہ تمہیں بچا کر یہاں لایا۔ تم بھی بہت ہمت والی ہو، تم نے ان لوگوں کو للکارا، ان لوگوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے تم بھاگ بھی رہی تھی۔ مجھے ولید سب کچھ بتا چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک یہ سب کچھ حیرانگی سے سن رہی تھی۔ یہ ولید کون تھا؟ کس نے اسے بچایا تھا؟ یہ لوگ کون تھے؟ اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے وہ عورت آگے بڑھی اور کہنے لگی، ادھر بیٹھو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس کو ساتھ لیے وہ بیڈ تک لے آئی تھی۔ بیٹا دیکھو، آرام سے میری بات سنو۔ تم ساری رات بخار میں تڑپتی رہی ہو، روتی رہی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم اب بھی رو رہی ہو۔ جوہرین نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے تھے، لیکن وہ بڑی مہارت سے اس کا یہ آنسو چھپانا پہچان گئی تھی۔ تبھی وہ کہہ رہی تھی، میرا بیٹا ولید خان ESP ہے، اور وہ تمہیں بچا کر یہاں لایا ہے۔ تم بے ہوش ہو چکی تھی۔ تمہارا بینڈیج وغیرہ کروانے کے بعد ہم نے یہ بات سوچی کہ تم آج رات یہیں رک جاؤ، پھر جب تم بہتر ہو جاؤ گی تو تمہیں گھر لے جائیں گے۔ تم سے کچھ پوچھ گچھ کرنے کے بعد ولید تمہیں گھر لے جائے گا۔ ابھی وہ باہر بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ رو مت بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حورین کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو۔ حورین کو اس کی شفیق باتوں اور مسکراہٹ نے ایسے پگھلایا کہ وہ جلد سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آنسو کا ایک انبار اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کے بکھر گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے بڑی مشکل سے مجھے ٹرپ میں جانے کی اجازت دی تھی۔ میرے بابا نے کہا تھا اگر میں وقت پر گھر نہ پہنچی تو پھر وہ مجھے قبول نہیں کریں گی۔ میں کیا کروں گی؟ میرے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ پل بھر میں رو رہی تھی۔ اس کے دل میں اٹھنے والے خوف نے اب زبان کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ وہ کافی دیر اس عورت کے سینے سے لگی روتی رہی۔ اس نے نرمی سے پیچھے ہٹایا۔ بس بیٹا، رونا بند کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی میں اور ولید تمہارے گھر چھوڑنے جائیں گے۔ تمہارے سکول والوں سے بھی رابطہ ہو چکا ہے اور تمہارے گھر کا ایڈریس بھی مل چکا ہے۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم انہیں سمجھا دیں گے تمہارے ساتھ کیا حادثہ بنا تھا۔ اس کے بعد اسے کافی حوصلہ ملا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ناشتے کا ٹرے لیا ہوا تھا اور وہ ناشتے کی نوالی بنا بنا کر اسے کھلا رہی تھی۔ بار بار انہیں دیکھ کر دادی یاد آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی، سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو سامنے کھڑا شخص کچھ دیر کے لیے مبہوت سا ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی رات میں جس قدر حسین لگ رہی تھی، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے ایک لمحے میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر کچھ اس کے ہاتھ کو لگا اور مسکرایا، اور پھر اپنے آپ کو سنجیدہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ آئیے مس محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ رسمی جملے ادا کرنے کے بعد وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی تکلیف سہنے کے باوجود بھی یہ لڑکی کتنی حسین لگ رہی تھی۔
یہ ایس پی داور پہلی بار کسی لڑکی پہ دل ہارا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خاندان کون سا ہے، وہ لوگ کیسے ہیں۔ کچھ ضروری باتیں پوچھنے کے بعد وہ اسے اور اپنی ماں کو ساتھ لیے پرنسپل کے بتائے پتے پر پہنچ گیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ وہ گاڑی اندر لے گیا۔ گاڑی پرش میں کھڑی کرنے کے بعد وہ باری باری ان دونوں کی طرف آیا اور ان دونوں کا دروازہ کھول کر انہیں باہر نکالا۔ مس حورین، آپ گھر کے اندر جائیں۔ آپ آگے چلیں۔ حورین آنکھوں میں آنسو لیے گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں سے 4 دن پہلے گئی تھی۔ وہ تو کل رات 11 بجے کہہ کر ان سب کو مطمئن کر چکی تھی اور کال پہ بھی اپڈیٹ دیتی رہی تھی۔ کتنی خوشی سے گزرے تھے نا یہ سارے دن، کیسے ہو گیا تھا یہ سب، ایسے وہ ایک رات گھر سے باہر گزار چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، کسی کی آواز نے اسے روکا۔ وہ اب چاہے کہیں بھی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھا ماں جی، میں اسی دن کے لیے ڈرتا تھا، اسی دن کے لیے میں کہتا تھا کہ اسے کہیں باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن آپ کی وجہ سے اسے اتنی چھوٹ ملی اور اب وہ ہمارے منہ پہ کالک مل کے جا چکی ہے۔ اندر سے کوئی چلا رہا تھا۔ اس آواز کی واضح طور پہ پہچان سکتی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی۔ اس کے پیچھے ولید بھی بھاگا تھا، لیکن ولید کی ماں بیگم پیچھے ہی کھڑی تھی۔ امی آپ کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آ جائیں۔ ولید کی بات پر وہ چونکی۔ ان کے چہرے کے رنگ بدل چکے تھے۔ شاید اس حویلی سے جڑا کوئی پرانا رشتہ انہیں کسی چیز کی یاد دلا گیا تھا۔ بابا، آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ایسا کر سکتی ہے؟ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پہ کھڑی ہو کر باپ کی بات کا جواب دے رہی تھی اور روتے ہوئے اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ دادی، جو کہ ایک طرف مجسمہ بنی بیٹھی تھی، جلدی سے اپنی پوتی کی جانب لپکی تھی۔ اس گھر میں صرف ایک یہی دادی تو تھی جنہیں اس کا خیال تھا، ورنہ نہ جانے بابا سمیت تو اسے کب کا زندہ درگور کر چکے تھے۔ دادی جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ بابا کو سمجھائے نا، یہ کیوں ایسا بول رہی ہیں؟ میں گھر سے نہیں بھاگی تھی، میں کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم کسی کے ساتھ تھی۔ اچھا، اسی کے ساتھ تھی جس کے ساتھ تم آئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پیچھے سے آتے ہوئے ولید کو دیکھا جو اس وقت پولیس کی وردی میں ملبوس تھا، اور اگلے لمحے وہ خاموش ہو گئے۔ نہیں انکل، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے، اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اب اس کے زخموں کا نشان تو دیکھ رہے ہیں، ڈاکوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ یہ ان کی قسمت اچھی تھی کہ پرنسپل نے، یہ تو شکر تھا کہ پرنسپل نے مجھے ان کی لوکیشن بھیج دی تھی، ورنہ شاید آپ آج اس کی میت کو بھی ڈھونڈنے سے محروم ہو چکے ہوتے۔ اور پھر اگلے پل حورین کے بابا بولے، میں سب جانتا ہوں، اس کی ماں نے بھی ایسا ہی کھیل کھیلا تھا، وہ بھی ایسے ہی کسی پارٹی میں گئی تھی اور کسی کے ساتھ گل چھرے اڑاتی پکڑی گئی تھی، اور پھر مجھے چھوڑ کر اور اپنی اس بچی کو چھوڑ کے چلی گئی، اور پھر مجھے اور اپنی اس بیٹی کو چھوڑ کر کہیں دور چلی گئی۔ یہ بھی تو اسی کی بیٹی ہے نا، تم کیوں اس پہ پردہ ڈال رہے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بھاگنے والے تم ہی انسان ہو۔ بس کرے بھائی صاحب، بہت ہو چکا، میری باری آپ نے یہ سب کچھ کیا تھا، میری ایک بھی بات نہیں سنی تھی، تب میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا، میں بھی گھر سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ بڑی بھابھی کی چال تھی، انہوں نے ہی مجھے اس شخص کے ساتھ بدنام کروایا تھا، اور آپ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر کے مجھے رخصت کیا، دوبارہ پلٹ کر مجھے دیکھا تک نہیں۔ اس گھر کے دروازے بھی میرے لیے بند ہو گئے تھے، لیکن اب نہیں۔ مجھے پہلے تو یہ نہیں پتا تھا کہ حورین میری بھتیجی ہے، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے، میں اپنی بھتیجی کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ وہیں کی وہیں تھم سی گئی تھی۔ حورین اور ولید حیرت کی تصویر بنے کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ کچھ بھی تو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اب کی بار بولنے کی باری امی بیگم کی تھی۔ اور ہاں بھائی صاحب، اگر آپ کو آپ کی بیٹی اچھی نہیں لگتی تو میرے حوالے کر دی۔ اس گھر کے لوگوں کو بیٹیاں پالنے کا وہ ہنر آج تک نہیں آیا۔ یہ سب سننے کے بعد امی بیگم وہاں رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ ولید بھی ان کے پیچھے بھاگا تھا، اسے بھی حقیقت جان لی تھی، جبکہ حورین بے بسی سے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ ارے بھائی صاحب، اپنا گندا خون آپ خود لوگ ہی سنبھالیں، آج کے بعد میرے بچوں پر اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ کہتی ہوئی تائی جان اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بابا بھی بڑے ہی غصے میں اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے ایک دادی ہی تو بچی تھی، دادی نے اسے اپنی گود میں سلا لیا اور پیار سے اسے رات کا ایک ایک پل پوچھتی رہی، اور وہ آنسو بہاتی رات کے ایک ایک پل کو یاد کر رہی تھی۔ یہ رات اس کے لیے قیامت سے زیادہ نہیں تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے، آج اس کے بابا اس کے لیے ایک رشتہ لے کر آئے تھے اور کہا تھا کہ وہ تیار ہو جائے کیونکہ ابھی اس کا نکاح ہے۔ جب پتہ چلا تو وہ یوں ہی کسی کے ساتھ اسے باندھ رہی تھی۔ وہ ایک ان پڑھ اور نشے کا عادی انسان تھا،
لیکن جو بھی تھا وہ اس وقت ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوا تھا۔ ان کے لیے سب سے اہم سوال تھا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اسے خیال آیا تھا۔ روتے ہوئے اسے ولید نے اپنا کارڈ دیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر اٹھایا اور پھر موبائل سے وہ نمبر ملانے لگی۔ اگلے ہی پل ولید نے کال اٹھائی تو ولید کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے اس سے بچا لیں، بابا میری شادی کسی شرابی سے کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ولید نے اسے دلاسا دیا اور کال بند کر دی۔ اسے لگا شاید یہ بھی راستہ ختم ہو گیا، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ جب میری اپنے ہی میرے کسی کام نہ آ سکے تو بھلا کوئی غیر کہاں کام آئے گا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، گھر میں کچھ شور بڑھنے لگا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کے باہر آئی۔ آپ میری بہو کو بالکل بھی کسی اور کے ساتھ نہیں باندھ سکتی۔ اگر آپ کو اتنی ہی وہ چپتی ہے تو اسے میرے بیٹے کے نکاح میں دے دیں۔ میں آپ سے آج آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، اور اس کے بعد وہ آپ کے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھے گی۔ اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو چکے تھے۔ ان سے مزید کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، اور ویسے بھی آپ کی بیٹی کو میں نے اپنی بہو مانا تھا، اور آج سے 2 سال پہلے جب حورین کو میری بیٹی نے دیکھا تھا تب سے ہی پسند کر لیا تھا، اور آج جب وہ اس کے سامنے آئی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے شادی کر لے۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے بچپن میں نے اس کے لیے پسند کیا تھا۔ قاضی اور گواہگان کا بندوبست ہو چکا ہے، بس میری بہو کو ہمارے حوالے کریں۔ امی بیگم اس قدر مضبوطی سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکی تھی۔ دادی تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر روئی جا رہی تھی۔ بڑی مدت کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ملی تھی۔ حورین کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس عورت سے انہیں کیوں اتنی مانوسیت ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح رکھا گیا تھا، اور پھر وہ اگلے ہی لمحے مس حورین ولید بن گئی تھی۔ یہ ایسی واحد شادی تھی جس میں کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ وہ دلہن نہیں بنی تھی، بس ایک سرخ رنگ کے دوپٹے میں وہ گھر سے بے آ گئی تھی۔ دادی نے اسے روتے ہوئے دعائیں دی اور رخصت کیا تھا۔ بابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور منہ پھیر لیا، لیکن اب وہ پولیس والے انجان شخص کے پاس جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیسے سلوک کرتا، وہ کیسے رکھے گا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ اس کے قریب آیا تھا۔ فائنلی مس حورین، آپ میرے پاس ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے نیچے بیٹھا اس کے ہاتھوں کو تھام کے کہہ رہا تھا، تم جانتی ہو اس دن کتنی بے صبری سے انتظار کیا میں نے۔ پھر تمہارے منگیتر کا علم ہوا جس نے تمہارے نہ آنے پر رشتہ توڑ دیا تھا۔ پھر تم ملی اور آج میری ہو۔ جانتی ہو جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو سوچا تھا اپنا بنا لوں گا۔ وہ اسکول میں ہم آئے تھے، آپ مجھ سے ٹکرائی تھی، آپ کی چوڑی ٹوٹ گئی تھی، وہ ٹکڑے آج بھی میرے پاس ہیں۔ اب بھلا آپ کو کسی اور کے پاس کیسے جانے دیتا؟ وہ چپ ہوا تو روتی ہوئی حورین نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا سچ میں آپ مجھ سے؟ بالکل سچ، اور آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ بہت دکھ دیکھی ہے تم نے، مگر اب نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ولید نے اس کے ہاتھ پہ اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی، اور وہ شرما گئی تھی۔ سب غم کہیں دور جا سوئی تھی۔ اب بھلا اس کی زندگی میں کس چیز کی گنجائش تھی؟ محبت دور اس کونے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دو دل مل گئے تھے، اب راحت لمحہ بلمحہ محبت میں گزرنی تھی۔ وہ اس عنایت پہ خدا کی شکر گزار تھی۔